बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी हवेली की बदरूह का 10वां हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे एक झोंपड़ी में ये कहकर बिठा दिया गया कि तुम अभी यहाँ से बग़ैर इजाज़त बाहर नहीं निकलोगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बाहर आदमी मौजूद है, वो तुम्हें ला देगा। मैं इस झोंपड़ी में इस तरह एक कैदी बनकर रह गया। जब मैं झोंपड़ी में अकेला रह गया तो मैंने इस ख्याल से कि दुर्गा मेरे पास ही होगी आहिस्ता से कहा, दुर्गा। दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी। मैं सब कुछ देख रही हूँ और सब कुछ सुन रही हूँ। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दुर्गा मुझे तो इस डाकू औरत में पाताली की एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। कहीं तुम गलती तो नहीं कर रही? दुर्गा ने कहा, तुम इस डाकू औरत का सिर्फ जिस्म देख रहे हो। मैं इस औरत के जिस्म के अंदर पाताली को देख रही हूँ। तुम्हें पाताली की कोई भी बात दिखाई नहीं देती कि पाताली इस औरत के जिस्म में दाखिल होने के बाद बेहोशगी की हालत में है। नतालिया के आसेब ने पाताली से यही इंतकाम लिया है कि इसे इस डाकू औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है ताकि खंजरी पुलिस के मुकाबले में जब मारी जाए तो साथ ही उसका भी कत्ल हो जाए। तुम इस औरत के जिस्म में मालनी का 4 लफ्ज़ी मंत्र दाखिल करोगे तो इसके असर से सबसे पहले पाताली को होश आएगा और इस डाकू औरत के जिस्म से बाहर आते ही हमारी मदद कर सकेगी। मैंने पूछा, लेकिन मैं ये मंत्र इस खूनी बलाग के जिस्म में दाखिल कैसे करूँगा? दुर्गा धीमी आवाज़ में बोली, धीरज रखो शेरवान, धीरज रखो। ये काम बड़ा ज़रूरी है और नाजुक भी है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगी। मैंने सरगोशी में कहा, लेकिन इस खूनी रानी ने तो मुझे कैद में डाल दिया है। मैंने शेर से इसकी जान बचाई मगर इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। दुर्गा ने सरगोशी में ही जवाब दिया, ये लोग यूं ही किसी पर एतबार नहीं करते और खंजरी डाकू तो कातिल औरत है कि इसके पीछे मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की सारी पुलिस भी लगी हुई है। इस औरत को तो किसी अजनबी को अपने गिरोह में शामिल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर तुमने शेर से इसकी जान ना बचाई होती तो वो तुम्हें नदी के किनारे देखते ही गोली मार देती। मैंने तंग आकर कहा, ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा? दुर्गा ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ आज का और कल का दिन दे दो। इसके बाद तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारे बारे में खंजरी डाकू का जहन कैसे बदल जाता है। मैं अपनी एक हमाकत की वजह से इन बदरूहों के चुंगल में फंस गया था और अब मेरे पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर अचानक ही मुझे बाहर एक शोर सुनाई दिया। डाकू इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं समझा कि शायद पुलिस आ गई। मैं उठ के बाहर देखने ही लगा था कि दुर्गा की आवाज़ आई, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है मैं तुम्हें बता देती हूँ। दुर्गा ने मुझे बताया था कि खंजरी डाकू को एक सांप ने डस लिया और वो मौत की कश्मकश में है। मैंने कहा, वो मर गई तो पाताली भी इसके साथ ही चिता की आग में जल जाएगी। दुर्गा ने कहा, तुम दूसरे की बात सुनते थे। तुम दूसरे की बात सुनने से पहले ही बोल पड़ते हो। सांप ने मेरे जादू के असर से खंजरी को डसा है
اور اس نے اس کے جسم میں صرف اتنا زہر داخل کیا ہے جس کے اثر سے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی رہے گی، مرے گی نہیں۔ میں نے تمہارے لیے اس ڈاکو عورت کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک کارگر موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ درگا بولی، تم فوراً خنجری کی جھونپڑی میں جاؤ اور کہو کہ میں خنجری کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، میں کیسے ٹھیک کروں گا؟ درگا نے ترش لہجے میں کہا، تم کہاں سے اسے ٹھیک کرو گے؟ اسے میں ہی ٹھیک کروں گی۔ تم صرف وہی کہو گے جو میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد درگا بدروح نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ مجھے خنجری کے پاس جا کر کیا کرنا ہوگا؟ جب وہ پوری تفصیل سنا چکی تو میں نے کہا، دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ الٹا مجھے ہی ڈس دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جھونپڑی سے باہر نکلو۔ میں اٹھ کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ جھونپڑی کے باہر جو ڈاکو پہرا دیا کرتا تھا وہ اب نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ خنجری ڈاکو کی جھونپڑی کے باہر ڈاکو سخت افراتفری کی حالت میں کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو اندر جاتا تو دوسرا اندر سے باہر نکل آتا۔ مجھے وہاں گوپی نظر آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ گوپی نے بتایا کہ رانی بائی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، وہ مر رہی ہے۔ میں نے کہا، گوپی مجھے رانی بائی کے پاس لے چلو، مجھے سانپ کے کاٹے کا منتر آتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور بولا، بھگوان کے لیے جلدی سے آ جاؤ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑتا ہوا جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اندر نقشہ یہ تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، جسم کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا، وہ چارپائی پر بے حال پڑی تھی۔ ایک بوڑھا ڈاکو اس کی پنڈلی پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا کسی تیل کی مالش کر رہا تھا۔ وہ ڈاکو چارپائی کے پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ خنجری نے نیم واہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا، اسے کیوں یہاں پر لے آئے ہو گوپی؟ گوپی نے کہا، کاکا یہ کہتا ہے کہ مجھے سانپ کے کاٹے کا منتر آتا ہے۔ خنجری نے یہ جملہ سن لیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں رحم کی التجا تھی۔ بوڑھا کہنے لگا، یہ تو مسلمان ہے اور مسلمان منتروں کو نہیں مانتے، پھر اسے ناک کے کاٹے کا منتر کہاں سے معلوم ہو گیا؟ گوپی نے کہا، کاکا یہ باتیں بات کی ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ اور اسے اپنا کام کرنے دو۔ بوڑھا ایک طرف ہٹ گیا۔ میں ڈاکو خنجری عورت کے پاس چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا اور درگا نے مجھے بتایا تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، تم سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ گوپی، بوڑھا ڈاکو اور دونوں ڈاکو جو خنجری کے سرہانے کھڑے تھے اب جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ خنجری کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ خنجری کی پنڈلی پر وہاں انگلی رکھ دی جہاں سانپ کے کاٹنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ ہلانے شروع کر دیے۔ میں کوئی منتر ونتر نہیں پڑھ رہا تھا، بس اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی منتر کا ورد کر رہا ہوں۔ درگا کی ہدایت کے مطابق اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا اور بس۔ ڈاکو حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ خنجری نے بھی اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر ایک دو بار مجھے دیکھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس نے سن لیا تھا۔ میں دل میں دعا مانگنے لگا کہ یا خدا تو میری لاج رکھ لینا، اس درگا بدروح کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتنے میں جھونپڑی کے باہر ایک سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ یہ آواز سن کر میں بھی اندر سے کانپ اٹھا۔ ڈاکو جلدی سے ایک طرف ہو گئے۔ جھونپڑے کا پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کا 5 فٹ کا لمبا سانپ پن پھیلائے بل کھاتا جھونپڑی میں داخل ہو رہا تھا۔ یقین کریں اس وقت میرے دل نے مجھ سے کہا کہ بھاگو فیروز، بھاگ جاؤ، یہ سانپ خنجری کا کچھ کرے نہ کرے تمہیں ضرور ڈس لے گا۔ کافی خوفناک سانپ تھا، بالکل سیاہ رنگ کا، اور اس نے اپنا پھن بھی کھول رکھا تھا۔
وہ بار بار اپنی دو شاخہ زبان نکال کر پھنکارے مار رہا تھا۔ درگا نے میرے کان میں سرکوشی کی، خبردار، اپنی جگہ سے بالکل مت ہلنا۔ میں اپنے اوپر جبر کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سانپ قریب آ کر چارپائی پر چڑھ گیا۔ سب ڈاکو حیران زدہ ہو کر سانپ کو دیکھ رہے تھے۔ خنجری بھی نیم بے ہوشگی کی حالت میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سانپ چارپائی کی پانتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عورت کی پنڈلی کے پاس آ کر کنڈل مار کر بیٹھ گیا۔ درگا کی ہدایت کے مطابق میں نے سانپ کو حکم دیا، مرگناک، جو زہر تم نے اس بائی کے اندر ڈالا ہے اسے واپس کھینچ لو۔ سانپ نے اپنی دو شاخہ زبان خنجری کی پنڈلی پر رکھ دی اور اپنا منہ بھی ساتھ لگا دیا۔ پھر اس نے جہاں کاٹا تھا وہاں سے اپنا زہر واپس کھینچنے لگا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سانپ خنجری کے جسم میں داخل کیا ہوا سارا زہر چوس رہا تھا۔ سانپ میرا خیال ہے کہ 1 منٹ تک زہر چوستا رہا۔ جب اس نے اپنا پھن ہٹایا تو خنجری نے پوری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی اس طرف کا رخ مت کرنا۔ سانپ جس طرف سے آیا تھا اتر کر اسی طرف چلا گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد بوڑھا ڈاکو اور دوسرے ڈاکو جلدی سے خنجری کے پاس آ گئے۔ ڈاکو عورت کا نیلا رنگ معمول پر واپس آ رہا تھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا، رانی بائی، بھگوان نے بڑی کرپا کی ہے۔ خنجری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے تشکر کے تاثرات تھے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر خنجری سے پوچھا، رانی بائی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خنجری ڈاکو نے کمزور آواز میں کہا، ہاں، اب اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خنجری ڈاکو کا پیر اور جسم کی حالت بالکل نارمل رنگت میں واپس آ رہی تھی۔ اس کے منہ کا جھاگ بھی خشک ہو گیا تھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کپڑے سے اس کا منہ صاف کیا اور بولا، بھگوان نے میری پرارتھنا سن لی۔ خنجری نے بوڑھے کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کمزور آواز میں کہا، شیروان، تم نے دوسری بار میری جان بچائی ہے۔ اور اس نے نکاہت کے باعث آنکھیں بند کر لیں۔ گوپی ڈاکو مجھے باہر لے گیا، کہنے لگا، اس وقت اگر تم یہاں نہ ہوتے تو رانی بائی کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ اسے بڑے موذی سانپ نے کاٹا تھا۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد اگلے روز خنجری ڈاکو کو بالکل آرام آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی جھونپڑی میں بلا لیا۔ اس کا خاص باڈی گارڈ گوپی میرے ساتھ تھا۔ خنجری چارپائی پر ایک جگہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں اسٹول پر بیٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ کہنے لگی، شیروان، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ تم کتنی خوبیوں والے آدمی ہو۔ یہ منتر تم نے کہاں سے سیکھا تھا؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا، سندر بن کے ایک سپیرے نے مجھے بتایا تھا۔ وہ بولی، دوسری بار مجھے موت کے منہ سے نکال کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی اسے نہ بھلا سکوں گی۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان تم پر نہیں کیا رانی بائی، یہ تو انسانی فرض تھا۔ اس واقعے کے بعد اس ڈاکو عورت کے میں بہت قریب ہو گیا۔ تیسرے روز انہوں نے وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور جنگل میں کسی دوسری طرف چل دیے۔ مجھے بھی ایک سٹین گن دے دی گئی تھی اور خنجری ڈاکو ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ان ڈاکوؤں نے راستے میں ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالا اور گاؤں کے 2 بڑے ساہوکاروں کو قتل کر کے ان کے گھر کا سارا سونا چاندی لوٹا اور آگے چل دیے۔ میں ان کے ساتھ تھا مگر میں نے کسی پر گولی نہیں چلائی تھی، نہ کوئی مال لوٹا۔ 2 دن تک یہ لوگ جنگل میں پھرتے رہے۔ آخر ایک ٹیلے کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ جس دن ڈاکو جنگل میں آئے اسی رات درگا مجھ سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنے دن سے کہاں تھی درگا؟ کیونکہ اس دوران درگا سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔
کہنے لگی، میں ایک خاص کام سے گئی تھی اپنی بدروحوں کی دنیا میں، وہاں سے سیدھی تمہارے پاس ہی آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں نے خنجری ڈاکو کا اعتماد حاصل کر لیا ہے اور اس نے مجھے اپنا خاص باڈی گارڈ بھی بنا لیا ہے۔ یہ بتاؤ، اب مجھے اس کے جسم میں 4 لفظ جو خفیہ منتر ہیں کس طرح داخل کرنا ہوں گے؟ درگا کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ جنگل کی شام کو خنجری ڈاکو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے اور ناریل کا پانی پیتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ درگا بولی، پرسوں منگلوار شام کو پوجا پاٹ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ ناریل کا پانی پیے گی، کیونکہ اسے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بس یہی موقع ہوگا جب تم 4 لفظی خفیہ منتر اس کے جسم میں داخل کرو گے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ درگا کہنے لگی، وہ ایسے کہ ناریل کا گلاس جب خنجری تمہارے ہاتھ سے پینے لگے گی تو تم اس کی نظر بچا کر منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر ناریل پر پھونک مارو گے۔ بس اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا وہ یہ 4 لفظی منتر ہی کرے گا، یعنی وہ خنجری کے جسم میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کر دے گا۔ میں بے چینی سے منگل کی شام کا انتظار کرنے لگا۔ آخر منگل کی شام بھی آ گئی۔ خنجری ڈاکو نے اپنی جھونپڑی کے اندر پوجا پاٹ کا انتظام کیا اور مجھے بھی وہاں اپنے پاس بلا لیا۔ شیروان، تم مسلمان ہو، میں جانتی ہوں تمہارے دھرم میں یہ چیزیں منع ہیں، مگر میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گی کہ اس بار تم اپنے ہاتھ سے مجھے ناریل کا پانی پلاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ خیال اس کے ذہن میں درگا نے ڈالا ہوگا۔ میں نے کہا، رانی بائی، اگر تم چاہتی ہو تو یہ تمہاری خواہش میں ضرور پوری کروں گا اور تمہیں اپنے ہاتھ سے ناریل کا پانی پلاؤں گا۔ خنجری ڈاکو خوش ہوئی۔ میں نے کہا، مگر میں تمہاری پوجا پاٹ کی محفل میں شریک نہیں ہوں گا، میں باہر رہوں گا۔ جب تم ناریل کا پانی پینے لگو تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہہ کر میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا اور خنجری ڈاکو اپنی پوجا پاٹ کے لیے ایک چوکی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ جیسے ہی ناریل کے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آیا، میں نے منہ ہی منہ میں مالنی کا 4 لفظی خطرناک خفیہ منتر پڑھ کر آہستہ سے گلاس میں پھونک دیا اور خنجری ڈاکو کو تھما دیا۔ خنجری ڈاکو نے اس گلاس سے منہ لگا دیا اور سارا ناریل کا پانی پی گئی۔ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خفیہ منتر اس کے جسم میں چلا گیا ہے۔ اب خنجری ڈاکو کے اندر سے پاتالی باہر نکل میرے سامنے آن کھڑی ہوگی، مگر 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ بھی گزر گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ خنجری ڈاکو پر اس منتر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سخت مایوس ہوا۔ سب کے سامنے درگا سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خنجری سے کہا، رانی بائی، میں باہر جانا چاہتا ہوں، اور میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر میں نے درگا سے سرگوشی کی کہ پاتالی اس کے جسم سے باہر کیوں نہیں نکلی۔ درگا کہنے لگی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اپنے طریقے سے ہوگا۔ میں نے پوچھا، پاتالی کے اندر سے آزاد ہو کر نکل آئے گی نا؟ درگا بولی، تم دیکھتے جاؤ، ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اگر پاتالی کسی روپ میں آ کر تم سے کوئی بات کرے تو میں وہاں پر موجود ہوں گی، مگر نہ میں تم سے بات کروں گی اور نہ تم مجھ سے بات کرو گے۔ مگر ایسا کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ درگا بولی، تم سوال بہت کرتے ہو، تم ہم بدروحوں کی دنیا کے اصول قانون نہیں جانتے۔ جیسا بھی کہتی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، آگے کوئی سوال مت کرو۔ میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ جنگل میں جس جگہ پر ڈیرا ڈالا گیا تھا وہاں پر خنجری ڈاکو کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی۔ میری نظر اور دھیان بالکل خنجری کی طرف تھا کہ کب اس پر اثر ہو اور پاتالی اس کے جسم سے باہر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا۔ کھانے کے دسترخوان پر میں بھی تھا۔
کھانا کھانے کے بعد میں اپنی کٹیا میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور یہی سوچ رہا تھا، خدا جانے مجھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ ابھی کتنے دن اور گزارنے ہوں گے۔ میں بے تاب ہو کر کہا، تم کہاں ہو پاتالی؟ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ تمہیں کب آزادی ہوگی؟ پاتالی نے کہا، نہیں، میں ابھی آزاد نہیں ہوں۔ ابھی تک میں اس ڈاکو عورت کے جسم کی قید میں ہی ہوں۔ پھر تم اس کے جسم سے نکل کر یہاں کیسے آ گئی ہو؟ پاتالی نے کہا، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا سایہ ہے۔ میرا جسم ابھی تک اسی عورت کے اندر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، پاتالی کا منتر خنجری کے جسم میں داخل کر دیا تھا جب، تو پھر تم پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ پاتالی نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، شیروان، مالنی کے منتر کا اثر آہستہ آہستہ ہوگا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ تم یہ سوچ کر اس عورت کو چھوڑ کر نہ چلے جانا کہ مالنی کے منتر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ سوچ لینا کہ تم اس ڈاکو عورت کو نہیں بلکہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، اور اگر تم چلے گئے تو میں کبھی اس عورت کے جسم سے باہر نہیں نکل سکوں گی۔ میرا جسم ابھی اس عورت کے وجود سے باہر نہیں آ سکتا۔ اب میں چلتی ہوں کیونکہ میرا جسم مجھے بلا رہا ہے۔ پھر اس کے گہرا سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ دوسرے لمحے درگا کی آواز آئی، تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا پھونک مارنا مالنی کا منتر اپنا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس طرح تو خدا جانے پاتالی کو آزاد ہونے میں کتنی دیر لگ جائے گی۔ درگا کی آواز آئی، ہاں شیروان، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ اس منتر کو عام انسان ہی ڈاکو خنجری کے جسم میں پھونک سکتا تھا، اور یہ اس انسان کی مجبوری ہے کہ اس کے پھونکتے ہی منتر کی طاقت 4 گنا کم ہو گئی ہے۔ اب جو کچھ ہوگا کم رفتار کے ساتھ ہی ہوگا۔ بس ہمیں دھیرج سے کام لینا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کب تک برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے درگا سے کہا، درگا، تم اتنی جادوئی طاقت رکھتی ہو اور پاتالی تمہاری چہیتی بدرو ہے۔ میں نے مالنی کا منتر بھی ڈاکو کے جسم میں داخل کر دیا ہے۔ کیا اب بھی مالنی کو باہر نہیں نکال سکتی؟ درگا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا نا، یہ کام کسی عام انسان کے ہاتھوں سے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ منتر جب کسی پر پھونکا جاتا ہے تو وہ بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی قید میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ نہ کسی عام انسان کو اس کا منتر کا پتہ چلے گا اور نہ ہی وہ اس منتر کو پھونکنے کا گر جانتا ہوگا۔ یہ تو پاتالی کی خوش قسمتی تھی کہ تم ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری دنیا میں چل پھر رہے ہو، اور میں نے یہ کام تمہیں سونپ دیا۔ ہاں، اب کم از کم یہ یقین تو ہے کہ پاتالی تمہیں کل اب اپنے اس منتر کے اثر سے ڈاکو عورت کے جسم سے آزاد ہو کر ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ درگا چلی گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ جنگل کے اس نئے ڈیرے میں ہمارا تیسرا دن گزر رہا تھا کہ دوپہر کے بعد اچانک جنگل کے ارد گرد فائرنگ کے دھماکے گونجنے لگے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے میں افراتفری سی مچ گئی تھی۔ خنجری ڈاکو فوراً اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے اسٹین گن پکڑی ہوئی تھی اور چیخ کر بولی، گھبرانا نہیں، پولیس کے سپاہی ہیں، ہم ان کی لاشیں گرا دیں گے۔ لیکن یہ صرف پولیس ہی نہیں تھی، پولیس کے ساتھ پوری نفری موجود تھی۔ تربیت یافتہ فوجی بھی تھے اور انہوں نے پوری اسکیم بنا کر مشین گنوں سے حملہ کیا تھا۔ اب دستی بموں کے دھماکے بھی سنائی دے رہے تھے تو گوپی نے خنجری سے کہا، رانی بائی، پولیس کے ساتھ فوج بھی ہے۔ خنجری ڈاکو نے چلا کر کہا، گوپی، فوج ہے تو کیا ہوا، ہم فوج کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دو۔ اس وقت انہوں نے اپنے ڈیرے کے ارد گرد
पोजीशनें संभाल लीं, मगर पुलिस और फौज ने डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया था और मशीन गनों की फायरिंग और दस्ती बमों के धमाकों में घेरा तंग करने लगे थे। मैं भी स्टेन गन लिए पोजीशन संभालने के लिए एक तरफ को दौड़ा तो दुर्गा की आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो? और चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, मारे जाओगे। दुर्गा ने कहा, फौरन पाताली की अंगूठी पहनकर गायब हो जाओ और कम से कम तुम्हें गोली नहीं लगेगी। मैंने ऐसा ही किया कर खामोशी से अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और फिर एक लम्हे के लिए भी झोंपड़ी से बाहर निकलकर नहीं देखा। डाकुओं के पांव उखड़ चुके थे। इसके थोड़ी देर बाद फौज और पुलिस गोलियों का मींह बरसाती वहां पहुंच चुकी थी। डाकुओं की लाशें गिरने लगी। मैं ये सब कुछ देख रहा था, मगर कोई पुलिस वाला सिपाही मुझे नहीं देख सकता था। पुलिस ने एक पोजीशन पे हमला करके गोपी और खंजरी डाकू को पकड़ लिया। गोपी ने दोनों हाथ उठा रखे थे। खंजरी डाकू ने हाथ ऊपर नहीं उठाए थे, मगर इसने हथियार डाल दिए थे। फौज और पुलिस की भारी नफरी और इसके जदीद असलाह के सामने डाकुओं को शिकस्त हो गई। इसके बाद मैंने कहा, दुर्गा तुम मेरे पास हो ना? दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। ये क्या हो गया है? मैंने पूछा। दुर्गा बोली, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर एक ना एक दिन तो होना ही था। मैंने पूछा, ये लोग खंजरी डाकू के साथ जेल में पाताली को भी पकड़कर ले गए हैं। हमें पाताली को बचाना होगा। दुर्गा ने कहा, घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, हम पाताली को बचा लेंगे। तुम इस झोंपड़ी में बैठो, मैं पता करती हूँ कि पुलिस खंजरी डाकू को कहाँ ले गई है। दुर्गा चली गई और मैं झोंपड़ी के बाहर एक उल्टी हुई चारपाई को सीधा करके इस पर बैठ गया। काफ़ी देर के बाद मुझे दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी, शेरवान जल्दी से मेरे साथ चलो, सूरत हाल ख़राब हो गई है। क्या हुआ है? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, बातों में वक्त ज़ाया मत करो, पाताली की ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर हमने ज़रा भी देर कर दी तो खंजरी डाकू को कोई दूसरा मार देगा, मगर इसके साथ पाताली भी मर जाएगी। अंगूठी निकाल कर पहनो। मैंने फ़ौरन जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली। मैं गायब हो गया था। दुर्गा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे किसी ने बड़ी तेज़ी से उठाकर ऊपर उछाल दिया। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो देखा, मैं और दुर्गा जहाँ खड़े थे वहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। इन पहाड़ियों के दरमियान दरख्तों में घिरी हुई एक इमारत थी। दुर्गा ने कहा, यह खुफिया पुलिस की टॉर्चर सेल है। खंजरी डाकू को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। पुलिस ने खूनख्वार डाकू औरत को ख़त्म कर देना चाहती है और इस पर मुकदमा चलाने, गवाहियाँ भुगतने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इसे मारकर लाश जंगल में डाल दी जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश की खूनख्वार खंजरी डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गई है। मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों ही गैबी हालत में थे। इमारत में पुलिस का सख्त पहरा था, मगर हम सिपाहियों के दरमियान से होते हुए गुजर गए। दुर्गा मुझे इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गई। कमरे में स्ट्रेचर पर खंजरी डाकू को सख्ती से बांध रखा था। वो कोई हरकत नहीं कर सकती थी। 3 मुसल्लह सिपाही इसके पास खड़े थे। एक डीएसपी भी इसके पास था। खंजरी से ज़रूरी पूछगछ कर रहे थे। एसपी ने पूछा, तुम्हारे गिरोह के कुछ आदमी फरार हो गए हैं। अगर तुमने हमें ये बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए हैं तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ कैद में डाल देंगे, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। खंजरी ने कहा, मुझे मालूम है वो कहाँ गए हैं। को अंग्रेज़ी में कहा, ये औरत कुछ नहीं बताएगी, बेहतर है कि इसे यहाँ से जल्दी छुटकारा हासिल करवा दिया जाए। इस बात का ख़तरा है कि इसके साथी किसी वक्त भी शब खून मार कर इसे छुड़ा ले जाएंगे। एसपी ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? सर,
مجھے آپ کے آرڈر چاہیے، ای ایس پی نے کہا۔ ایس پی بولا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اچانک ای ایس پی نے پستول نکالا اور خنجری ڈاکو کے دل کا نشانہ لے کر اوپر تلے 4 فائر کر دیے۔ خنجری ڈاکو کے سینے سے گولی کا فوارہ ابل پڑا۔ میں حیران تھا کہ درگا نے پولیس آفیسر کے ہاتھ سے پستول کیوں نہیں چھینا اور خنجری ڈاکو کو ہلاک کرنے کا موقع کیوں دیا۔ خنجری ڈاکو کا چہرہ سفید پڑنے لگا کیونکہ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے اسٹریچر کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور وہ تڑپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے بدن سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ میں نے درگا کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے غور سے خنجری ڈاکو کے خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے درگا کے کان میں سرگوشی کی، درگا کیا سوچ رہی ہو؟ پتالی تو اس کے جسم کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ درگا نے سرگوشی میں جواب دیا، خاموش رہو۔ ایس پی نے سپاہیوں سے کہا، اس کی لاش لے جا کر جنگل میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے فوراً نیم مردہ خنجری کو اسٹریچر سے اٹھا کر اور ٹانگوں بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے گئے اور سپاہی خنجری کے نیم مردہ جسم کو ایک جیپ میں ڈالا اور جیپ تیزی کے ساتھ ٹارچر سیل کی عمارت سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ درگا بھی جیپ میں تھی اور میں پرواز کرتے جا رہا تھا۔ یہ سارا علاقہ جنگل کا تھا۔ 2-3 میل آگے جا کر سڑک سے اتر کر جنگل کے درختوں کے نیچے ایک جگہ آ کر گاڑی رک گئی۔ سپاہیوں نے خنجری کی لاش کو وہاں پھینک دیا اور واپس چلے گئے۔ درگا لپک کر خنجری ڈاکو کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا، اس کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں خنجری ڈاکو کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ درگا نے خنجری ڈاکو کے سینے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں سے ابھی تک خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ کہنے لگی، خنجری ابھی زندہ ہے۔ میں یہی چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، انگوٹھی جیب میں رکھ لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ درگا نے کہا، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ درگا نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ پر خنجری کے جسم سے نکلنے والا خون لگا ہوا تھا۔ وہی خون اب میرے ہاتھ کو بھی لگ گیا تھا۔ درگا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، اب جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرو گے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، کیا پتالی اس مردہ جسم کے اندر زندہ ہے؟ درگا نے غصے میں کہا، فالتو باتیں مت کرو، جو کہتی ہوں وہ کرو۔ میں چپ ہو کر رہ گیا۔ کیا کرتا؟ یہ میری بھی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ یہ ایک انگوٹھی کی بات بن گئی تھی۔ میری ہتھیلی پر خنجری ڈاکو کی لاش کا خون لگا ہوا تھا۔ درگا نے مجھے لاش کے بالکل قریب بٹھایا ہوا تھا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کہنے لگی، اپنی ہتھیلی لاش کے ماتھے کے ساتھ چپکا دو۔ میں نے خون آلود ہتھیلی خنجری کی لاش کے ماتھے کے ساتھ چپکا دی۔ میں نے محسوس کیا خنجری کے ماتھے میں اس کا یا خدا جانے کس کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس کی دھڑکن اپنی انگلیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ درگا نے حکم دیا، ہتھیلی اٹھا لو۔ میں نے ہتھیلی اوپر اٹھائی۔ درگا نے حکم دیا، لاش کے سینے پر گولی نے سوراخ کر دیا ہے، اپنا منہ اس سوراخ کے پاس لے جاؤ۔ میں اپنا منہ لاش کے سینے پر سوراخ پر رکھا، اس کے قریب لے گیا۔ گولی نے خنجری کا سینہ پھاڑ دیا تھا۔ گولی اس کے دل کے پار ہو گئی تھی۔ سینے میں گولیوں کے اور بھی سوراخ تھے، مگر جو گولی اس کے دل میں لگی تھی اس کا سوراخ چوڑا تھا۔ درگا نے حکم دیا، اب مالنی کا بتایا ہوا 4 لفظوں والا منتر پڑھ کر پھونکو اور دل میں کہنا، پاتالی کے لیے پھونکا گیا ہے۔ مجھے وہ منتر یاد تھا۔ میں نے دل میں کہا، یہ منتر پاتالی کے لیے پھونک رہا ہوں۔ درگا نے مجھ سے اس لیے کہلوایا تھا کہ اگر میں یہ نہ کہتا تو وہ منتر مجھ سے منسوب ہو جاتا۔ پھر درگا نے کہا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔
رات کا وقت تھا، جنگل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خدا جانے چاند کی وہ کون سی تاریخ تھی۔ درختوں کے اوپر چاند نکلا ہوا تھا اور اس چاندنی میں خنجری ڈاکو کی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک لاش کانپنے لگی۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی، پھر اس میں شدت آ گئی۔ 2 منٹ تک لاش لرزتی رہی، پھر خنجری کی لاش کے حلق سے ایک دل کو ہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ جنگل میں چیخ کی آواز سے کانپ گیا تھا۔ اس کے بعد لاش ساکت ہو گئی اور لاش کے سینے کے خون آلود شگاف میں سے سفید دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دھواں اوپر اٹھنے کے بعد ایک انسانی شکل میں بدل گیا۔ اس وقت درگا نے کہا، پاتالی، کیا یہ تم ہو؟ پاتالی کی آواز سنائی دی، درگا، یہ میں ہی ہوں، پاتالی ہوں، آپ کی سیوکا۔ میں ٹکٹکی باندھے زخم کے شگاف میں سے نکلے ہوئے پاتالی کے سفید لباس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دھواں غائب ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے پاتالی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے درگا کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر سر جھکا کر کہا، درگا میاں، تم اگر شیروان کا ساتھ نہ دیتی تو میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بھی اس ڈاکو عورت کی لاش کے ساتھ ہی مر چکی ہوتی۔ درگا نے کہا، پاتالی، تمہیں شیروان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر اسے مالنی کا منتر یاد نہ ہوتا اور یہ ہمت اور جرت کا سے کام نہ لیتا تو تم زندہ حالت میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ پاتالی نے پھر میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ درگا کہنے لگی، پاتالی، ہمیں یہاں سے اپنے محل میں جے پور جانا ہوگا۔ وہاں جا کر ہم روہنی اور مالنی کو آسیبی قید سے نکالیں گے۔ چلو ہم اپنے محل میں چلتے ہیں۔ درگا نے یہ کہہ کر مجھے ہدایت کی، شیروان، پاتالی کی انگوٹھی پہن لو۔ میں نے انگوٹھی نکال کر پہن لی اور میں غائب ہو گیا۔ پاتالی نے کوئی منتر پڑھا اور پھر ہم سب غائب ہو گئے تھے۔ درگا جے پور والے قدیمی تاریخی محل کے تہہ خانے میں ستونوں کے درمیان تخت پر بیٹھے ہوئے تھی۔ درگا کہنے لگی، اب ہمیں پرانے قبرستان والے نتالیا کے تہہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، درگا، اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو روہنی کو کیسے باہر نکالیں گے، کیونکہ نتالیا نے اسے اسی تہہ خانے میں بند کر رکھا ہے۔ درگا نے کہا، مجھے معلوم ہے اور میں سارے راز بھی جانتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کھوپڑی میں نتالیا کے آسیب کی جان ہے۔ اگر کسی طرح اس کھوپڑی کو توڑ دیا جائے جہاں سے تم نے اسے آزاد کروایا تھا، اور اس کا آسیب اپنے آپ مر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بھسم ہو جائے گا۔ پھر پاتالی نے کہا، درگا، نتالیا نے اب وہ کھوپڑی کہاں چھپا رکھی ہے؟ درگا نے کہا، پہلے یہ کھوپڑی جنگل میں اس جگہ دفن تھی جہاں نتالیا کی لاش کو آگ میں جلایا گیا تھا۔ درگا نے کہا، میں اس کا کھوج لگانے کے لیے بدروحوں کی دنیا میں جاؤں گی اور بدروحوں کی سردارنی مالنی سے ملاقات کروں گی۔ صرف وہی یہ بات جانتی ہے کہ نتالیا کے آسیب نے کھوپڑی کس جگہ چھپائی ہوئی ہے۔ میں عین اسی وقت بدروحوں کی دنیا کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ تم دونوں چاہو تو اسی محل میں رہو، چاہو تو جے پور کے کسی ہوٹل میں جا کر رہ سکتے ہو، کیونکہ شیروان انسان ہے۔ پاتالی، تم ویران کھنڈروں میں رہ سکتی ہو مگر شیروان تمہارے ساتھ وہاں نہیں رہ سکتا۔ پاتالی نے کہا، ٹھیک ہے درگا، ہم جے پور کے کسی دوسرے شہر میں جا کر ہوٹل میں رہ لیں گے۔ درگا بولی، تم جہاں بھی ہوگے مجھے علم ہو جائے گا، میں وہاں آ کر دونوں سے مل لوں گی۔ اب تم شیروان کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، مگر شیروان کا خیال رکھنا، اسے اپنے سے الگ مت ہونے دینا، کیونکہ صرف نتالیا ہی نہیں، اس کے پیچھے رگھو پجاری کی بدروح بھی لگی ہوئی ہے۔ درگا نے پاتالی سے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی قدم اٹھاؤ، مجھے اس کے بارے میں علم رہے گا، لیکن پھر بھی کچھ کرنے سے پہلے مجھے ضرور پوچھ لینا۔ اور ہاں شیروان،
तुम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिसकी खबर पाताली को ना हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस पर पूरी तरह अमल करूँगा। फिर दुर्गा ने पाताली से कहा, अब तुम इसे लेकर चली जाओ। दुर्गा ये कहकर गायब हो गई। पाताली ने मुझसे कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ और किस शहर में जाना है और एक हफ्ता कहाँ गुजारना चाहिए। हम दोनों गायब थे, चुनांचे हम बड़ी आसानी के साथ वैरान महल से बाहर निकल आए और महकमा आसार कदीमा के चौकीदारों में से कोई भी हमें देख नहीं सका था। मैंने उससे एक 5 स्टार होटल के बारे में कहा कि वो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न होटल है, वहाँ चलकर ठहरते हैं। मैं 2-4 दिन आला तरीन माहौल में आराम के साथ गुजारना चाहता हूँ। पाताली मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, रुपए की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर वहीं चलते हैं। मैंने अपना हाथ पाताली के हाथ में दिया। हम दोनों इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ उड़ रहे थे। पाताली ने कहा, तुम जानते हो, इस होटल में एक दिन और एक रात गुजारने का किराया 25,000 रुपये है। मैंने कहा, तुमने रुपयों का इंतज़ाम कर लिया है क्या? वो हंसकर बोली, हाँ, तुम रुपयों की फ़िक्र मत करो, मेरे लिए इसका कोई मसला नहीं है। फिर हम होटल में पहुंच गए। हमने डबल बेड कमरा मियाँ बीवी ज़ाहिर करके ले लिया। मैंने कहा, मैं तो ज़िंदा इंसान हूँ, मुझे तो भूख लगेगी और पहले मैं नाश्ता करूँगा। पाताली ने कहा, नाश्ता यहाँ सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, इतनी देर में तुम नहा कर ताज़ा दम हो जाओ। फिर मैं गुस्ल खाने में गया और नहा कर ताज़ा दम हो गया। ब्रेकफास्ट रूम में आए तो नाश्ता शुरू हो चुका था। मैंने खूब मज़े का नाश्ता किया और फिर कॉफ़ी मंगवा कर पीने लगा और हम दोनों बातें कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद हम दिल्ली की सैर को निकल पड़े। पाताली ने अपने लिए एक जीन्स और शर्ट खरीदी थी। मेरे लिए भी उसने नई पतलून और बुश शर्ट खरीदी। हमने एक टैक्सी किराया पर ली। अब हम सड़कों पर सैर के लिए निकल पड़े थे। हम एक क्लब में गए, वहाँ पर खूब एंजॉय किया। कुछ देर के बाद कुछ आदमी हमारे इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो शायद वहाँ के गुंडे थे। ये आदमी गुंडे मालूम होते थे। मैं चुप हो गया। मुझे मालूम था कि पाताली इनको संभाल लेगी। ये इन दोनों की बदकिस्मती थी कि इन्हें मालूम नहीं था कि इनके सामने जो औरत से उलझ रहे हैं वो कौन है। एक गुंडे ने कहा कि तुम हमारे साथ डांस करो, लेकिन पाताली ने मना कर दिया कि मैंने कभी डांस नहीं किया। उनमें से एक गुंडा जो बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसने कहा, देखता हूँ कैसे डांस नहीं करोगी, और उसके साथ ही इसने पाताली को बाजू से पकड़कर खींचा। जैसे पाताली को इसने अपनी तरफ खींचा, पाताली के सर के बालों में एक सुनहरी नाग रंग का सांप निकलकर गुंडे की गर्दन से लिपट गया और इसने इसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। गुंडा दोनों हाथों से सांप को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। मैं देख रहा था कि वो गुंडे जब हमारी तरफ देख रहे थे तो पाताली ने पहले ही मुझे ये अलर्ट कर दिया था कि ये अब हमारी तरफ ज़रूर आएंगे, बदमाशी करने की कोशिश भी करेंगे। वहाँ शोर मच गया। लड़के लड़कियाँ जमा हो गए कि क्या हुआ। लड़कियाँ लड़के खौफज़दा निगाहों से गुंडे के गले में सांप को लिपटा देखकर एक दूसरे से पूछने लगे कि पाताली ने कहा, मालूम नहीं क्या हुआ है, ये आदमी यहाँ आकर बैठ गया, नीचे से एक सांप निकला और इसकी गर्दन से लिपट गया। गुंडे की हलक से गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकल रही थीं। इसकी आंखें बाहर को उबल आई थीं। डर के मारे कोई उसके करीब नहीं जा रहा था। सांप ने देखते ही देखते गुंडे के माथे पर डस लिया और इसकी गर्दन से उतरकर एक तरफ को निकल गया। लड़कियां लड़के चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, मगर मैंने देख लिया था कि सांप गायब हो गया था। पाताली ने मुझे कहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर कमरे में आ गए। पाताली ऊपर आकर कहने लगी, बाज़ लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं। ये बदतमीज़ इंसान था।
میں نے بڑا صبر کیا مگر آخر اس کو سبق سکھانا ہی پڑا۔ میں نے پاتالی سے کہا، یہ سنہری سانپ تمہارے بالوں میں کہاں سے آیا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک بدروح ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کہنے لگی، یہ سانپ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے مگر وہ تو اب غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، وہ بولی، غائب ہو کر پھر میرے پاس ہی واپس آ گیا ہے، اور اس نے اپنے بالوں کی لٹ بنا کر مجھے دکھائی اور میں نے غور کرنے پر دیکھا کہ وہ واقعی پاتالی کے بالوں میں لٹ کی طرح لٹک رہا تھا۔ میں اور پاتالی اب ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ ہمیں کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک پولیس انسپکٹر اور سپاہی تھا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر بھی کھڑا تھا۔ پاتالی بھی دروازے میں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، رپورٹ لکھوائی گئی ہے کہ نیچے آدمی جسے سانپ نے ڈس کر مارا ہے وہ آپ نے نکال کر اس کے اوپر پھینکا تھا۔ سپاہی، مینیجر اور پولیس انسپکٹر کمرے میں آ گئے۔ پاتالی نے انہیں بیٹھنے کو کہا، اور رپورٹ کس نے لکھوائی ہے؟ پولیس انسپکٹر نے کہا، اس آدمی نے لکھوائی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سانپ آپ کے سر سے نکلا جسے آپ نے اس شخص پر پھینکا ہے۔ پاتالی نے کہا، انسپکٹر صاحب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں کوئی جادوگرنی تو نہیں کہ میں نے اپنے بالوں میں سانپ لپیٹ رکھا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، شریمتی جی، 3 آدمیوں نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ پاتالی نے کہا، مجھے پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پولیس انسپکٹر کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ پاتالی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، ابھی تک اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے گرفتار کر کے تھانے لے گیا ہو۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ یہاں بھی کوئی ڈرامہ ضرور ہوگا، آخر وہی ہوا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تو پھر آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا، گنگا رام، ان شریمتی کو ہتھ کڑی لگا دو۔ میں نے پاتالی کی طرف دیکھا۔ پاتالی بڑے سکون سے صوفے پر بیٹھی اس سپاہی کو دیکھ رہی تھی جس کو اس نے ہتھ کڑی لگانے کے لیے کہا تھا۔ سپاہی اپنی پیٹی کو ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، جی ہتھ کڑی نہیں مل رہی سر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پولیس انسپکٹر نے غصے میں اس سے کہا، تم لے کر نہیں آئے تھے؟ سر، لے کر تو آیا تھا مگر اب نہیں مل رہی۔ سپاہی نے کہا۔ انسپکٹر نے دوسرے سپاہی کو حکم دیا کہ شریمتی کو ہتھ کڑی لگاؤ۔ دوسرے سپاہی نے بھی اپنی بیلٹ کی طرف دیکھا تو ہتھ کڑی بھی غائب تھی۔ پولیس انسپکٹر نے غصے میں کہا کہ اب تمہاری ہتھ کڑی بھی کہیں چلی گئی ہے۔ دوسرا سپاہی بولا، سر، میں خود حیران ہوں کہ میں نے ہتھ کڑی باندھی تھی، پتہ نہیں جی کہاں چلی گئی ہے۔ انسپکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاتالی سے کہا، آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ پولیس اسٹیشن آپ کو چلنا ہی ہوگا ورنہ ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پاتالی نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ سپاہیوں کی ہتھ کڑیاں غائب ہوئی ہیں وہاں آپ بھی غائب ہو جائیں تو بے شک آپ مجھے اٹھا کر لے چلیں۔ پولیس انسپکٹر سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پاتالی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی ہوٹل کے مینیجر کے سامنے حالت پتلی ہو جائے ہی وہ یہ بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور وہ بھی ایک عورت اس کی بے عزتی کر دے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر پاتالی کا بازو پکڑنا چاہا تو انسپکٹر کے بازو کو ایک دم سے جھٹک دیا گیا۔ جیسے ہی انسپکٹر کے بازو کو جھٹکا، انسپکٹر غائب ہو گیا۔